साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह 4:15 पारों की तिलावत मुकम्मल हुई। आज सूरह आले इमरान की तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले इमरान का तज़किरा फरमाया। आले इमरान से मुराद हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं है, बल्कि आले इमरान से मुराद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है, और इसी की निस्बत से इस सूरह मुबारका का नाम आले इमरान रखा गया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये वाक़या और वो पूरी तफसील अल्लाह तआला ने यहाँ उसका कुछ हिस्सा ज़िक्र फरमाया कि किस तरह सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, कि उनकी वालिदा जिनका नाम हन्ना था। ये याद रखें कि हमारे यहाँ एक ये शक व शुबा पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हज़रत मरियम के वालिद का नाम जो कि इमरान है, तो इससे ये शक पैदा करने की कोशिश की जाती है कि ये वही इमरान है कि जो हज़रत मूसा के वालिद हैं। तो याद रखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान वो अलग हैं, और हज़रत मरियम के वालिद इमरान ये अलग हैं, और इन दोनों के दरमियान तकरीबन 2800 साल का फासला है, यानी 2800 साल का इन दोनों इमरानों के दरमियान फासला है। तो ये वो इमरान नहीं है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और दूसरा ये कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हन्ना है, जबकि हज़रत मूसा की वालिदा का नाम योहानिस या नोहानिस के तौर पर मारूफ है। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसमें ज़माने का भी बहुत फासला है, और ख़ानदान और नस्ब व नसब का भी बहुत फासला है। दूसरा ये कि सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ये मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनके पेट में जो भी बच्चा है, जब इसकी विलादत होगी तो ये इसे बैतुल मुक़द्दस में खिदमत के लिए वक़्फ़ करेंगी। दरअसल इनका जो ख़ानदान था वो ख़ानदान बड़ा मारूफ, बड़ा मशहूर और उस दौर के लिहाज से बड़ा इल्मी ख़ानदान के तौर पर लोगों के दरमियान पहचाना जाता था, यानी वो ख़ानदान के जो मज़हबी एतबार से मुआशरे की सियादत और क़ियादत को संभालता था। तो हज़रत मरियम की वालिदा ने जब ये मन्नत मानी कि मेरे पेट में जो बच्चा है, ये बच्चा मैं अल्लाह की राह में वक़्फ़ करूँगी। जब विलादत हुई तो वो बेटी थी। अब उनकी सोच ये थी कि बेटा होगा तो अल्लाह की राह में वक़्फ़ करूँगी, लेकिन जब बेटी हुई तो फिर वो इस हवाले से परेशान हुई, क्योंकि हज़रत मरियम के उस दौर में बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए जो लोग मामूर होते थे और जो मुक़र्रर किए जाते थे वो मर्द हुआ करते थे। कोई भी खातून बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए या बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश के लिए मुंतखब नहीं की जाती थी। अब नहीं, ये परेशानी तो नहीं थी कि बेटी हो गई तो मैं अपनी मन्नत पूरी करूँ या ना करूँ, बल्कि उनकी परेशानी की वजह ये थी कि औरत का दाखिला और औरत की रिहाइश बैतुल मुक़द्दस में मना थी। अब परेशानी ये थी कि मन्नत जो मानी हुई है वो पूरी किस तरह की जा सकती है। तो हज़रत मरियम के जो खातू थे वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत ज़करिया जो मशहूर नबी हैं वो हज़रत मरियम के खातू थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत मरियम को पेश किया गया। हज़रत ज़करिया उन्हें लेकर बैतुल मुक़द्दस में आए, और बैतुल मुक़द्दस में आकर वहाँ जितने उलमा मौजूद थे उन सब उलमा के सामने हज़रत मरियम के इस मामले को रखा। अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि नई पैदा हुई बच्ची थी और इनकी किफ़ालत करना सबसे मुश्किल काम था। तो वहाँ फिर ये कुरानदाज़ी का तरीका इख्तियार किया गया कि सब अपनी अपनी कलमें वो फेंकें। बाज़ रिवायत में है कि ये कहा गया कि उनमें से जो कलम वो लिखने लगे या जो कलम अपने लोग के सहारे खड़ी हो जाए, उसी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो हज़रत मरियम की किफ़ालत करें। तो बहरहाल उस कुरानदाज़ी में हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का ही नाम आया, जो हज़रत मरियम के खातू थे। उन्होंने इनकी किफ़ालत की। हज़रत मरियम के लिए बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा के अंदर बाकायदा एक महराब मुक़र्रर की गई कि जिसमें उन्हें रखा गया और उसी में वो परवरिश पाती रही। और उलमा फरमाते हैं कि इनकी परवरिश का आलम यह था कि ये एक दिन में उतनी बड़ी होती
کہ جتنے عام طور پر بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے، اور یہ جلد ہی یہ بڑی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، ان کی صحبت ہونے پائی اور بڑی عبادت گزار اور بڑی متقیہ اور پرہیزگار تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی یہاں پر موجود ہے سورہ آل عمران میں، کہ جب ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تو صرف انہی کو اجازت تھی اور یہی حضرت مریم کے پاس جایا کرتے، کیونکہ یہ محرم رشتہ دار تھے۔ ان کے علاوہ اور کسی کو بھی حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اور حضرت زکریا جب جاتے تو وہاں یہ معاملہ دیکھتے کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم کے حجرے میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ پھل کے جن کا موسم نہیں ہے اور آس پاس ان کا ملنا بھی ممکن ہے۔ تو حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے اس میں جواباً یہ عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب و کتاب نوازتا ہے۔ تو اب یہ وہ جگہ تھی، یہاں ایک چیز ہی یاد رکھیں، حضرت مریم نبیہ نہیں تھی۔ یہ بالکل ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہو سکتی، اور تاریخ میں کوئی بھی عورت کسی بھی عورت کا نبی کے نام نبی کے طور پر تذکرہ نہیں ہے۔ نبی کے لیے مرد کا ہونا، یعنی مرد ہونا یہ ضروری تھا۔ اب حضرت مریم نبیہ نہیں ہے لیکن صالحہ ہیں، متقیہ ہیں، پرہیزگار ہیں، تو یقینی طور پر وہ اللہ کی ولیہ ہوئی۔ اب اللہ کے ولی کے دربار میں اللہ کے ولی کے پاس کھڑا کون ہے؟ اللہ کا نبی حضرت زکریا۔ اب حضرت زکریا کو اس چیز پر حیران تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ حضرت زکریا کے لیے یہ ساری چیزیں تو معمول کا حصہ تھیں کہ وہ خود اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں اور وہ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن انہوں نے اس معاملے پر یہاں اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ ان کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، اور اس وقت تک اللہ نے انہیں اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ اب وہاں حضرت مریم کے حجرے میں ہنالک دعا زکریا ربہ کے الفاظ ہیں، اور بڑے خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نازل فرمایا کہ ہنالک، اس کی جگہ پر۔ ہنالک کا مطلب ہوتا ہے وہیں پر حضرت زکریا نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہاں سے وہ دعا کر کے اپنی محراب میں، یعنی اپنی جگہ جو مقرر تھی حضرت زکریا کی، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں عبادت کر ہی رہے تھے کہ اسی اثنا میں فرشتے آئے، اور فرشتوں نے آ کر یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمہ، کہ اے زکریا ہم آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت یحییٰ کی بشارت سناتے ہیں۔ اب ایک نبی نے کہاں دعا کی؟ ایک ولی کے حجرے میں کھڑے ہو کر۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آج اگر ہم اللہ کے کسی ولی کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ بالکل طے شدہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ کے کسی ولی کے مزار پر کھڑے ہو کر جو دعا کرتا ہے، وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ یہ صاحب مزار بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اللہ کے حکم کے یہی مجھے عطا کرے گا یا کسی نے نوازنا ہے، بلکہ ہر کسی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اب بالفرض اگر کوئی شخص یہ دعا بھی کرتا ہے کہ یا غوث اعظم ہماری بگڑی بنا دیجیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضور غوث اعظم رب کی اجازت کے بغیر کچھ کرنے والے ہیں۔ اس کا مقصد و مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، آپ کی جو شان اللہ کی بارگاہ میں ہے، آپ اس شان اور اس مقام کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے اور اللہ سے ہمارا کام کروا دیجیے۔ اور یہی چیز حضرت زکریا کا قدم کو یقینہ نہیں تھا کہ یہ جگہ ہے کہ جو جگہ مجھے نوازے گی، بلکہ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر مانگا رب صحیح، لیکن اس ہی جگہ پر مانگا، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر مانگنا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات ہوں یا اولیاء کرام کی بارگاہ ہوں، وہاں کھڑے ہو کر رب تعالیٰ سے جب اپنی دیر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ دعائیں جلد قبول کی جاتی ہیں۔ اب یہاں حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی صورت میں اولاد سے نوازا گیا۔ حضرت یحییٰ کا نام یحییٰ اس لیے رکھا گیا کہ ان کی جو والدہ تھی وہ ان کی ولادت سے پہلے مانج تھی، یعنی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یحییٰ کہنے کی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے رحم کو زندہ فرمایا، یعنی انہیں اس قابل کیا کہ وہ اولاد حمل
حمل ٹھہر سکیں اور اولاد پیدا ہو سکیں، تو اس بنیاد پر انہیں یحییٰ کہتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یحییٰ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی صرف اللہ کی راہ میں گزاری، نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کا کہیں آگے پیچھے کہیں آنا جانا تھا، یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی تبلیغ فرماتے۔ اور اسی دوران حضرت زکریا کی زندگی میں ہی حضرت یحییٰ کو بنی اسرائیل نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ اب یہاں یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام کو پھر بشارت عطا فرمائی کہ ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی گئی اور حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ یہاں ہمارے یہاں موجودہ گزشتہ صدی کے اور موجودہ دور کے کچھ لبرل اور کچھ ایسے لوگ کے جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں اور بتلاتے ہیں، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ولادت بغیر باپ کے نہیں ہوئی، جبکہ قرآن میں یہ طے ہے اور قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مثل پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کے الفاظ ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہاں عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ حضرت آدم کی مثل اس طرح ہے کہ یہاں بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ موجودہ دور کے گزشتہ صدی کے کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ یوسف نجار ایک بڑھئی کا نام لیا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کا اس سے نکاح خفیہ نکاح ہوا تھا، اور خفیہ نکاح کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ ان لوگوں میں ایسی باتیں کرنے والوں میں سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز جیسے وہ بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں کہ جنہیں آج ہم بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن علماء ان کے اعتقادات اور ان کے عقیدوں سے وابستہ ہونے سے منع فرماتے ہیں، انہی بنیادوں کی وجہ سے۔ اچھا، اب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد سے نوازا جائے گا۔ سیدتنا مریم بڑی حیران اور پریشان ہوئی اس حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے کس طرح اولاد ہو سکتی ہے کہ آج تک کسی آدمی نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تمہاری ہی طرح اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ اس کو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اور آج کے مادی اس دور کے لبرلز اور ایتھسٹ، ان کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے قرآن کی یہ الفاظ اور قرآن پاک کے یہ مقامات کہ جہاں آج دنیا نے یا سائنس نے جتنی بھی ترقی کر دی ہو، لیکن کسی بھی طور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کو بغیر باپ کے جراثیم کے صرف ماں کے پیٹ میں حمل کے ذریعے پیدا کیا جائے۔ ہاں، وہ تمام صورتیں موجود ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی، اور دیگر وہ تمام صورتیں موجود ہیں کہ باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں رکھا جائے اور پھر حمل ٹھہرا جائے اور اس کے بعد بچے کی ولادت ہو۔ وہ تمام صورتیں موجود ہیں کہ جس میں باپ کا اور ماں کے دونوں کا مادہ منویہ کو لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ کسی مقام پر رکھ کر اور وہاں حمل ٹھہرایا جائے اور بچے کی ولادت ہو۔ لیکن یہ کسی بھی صورت آج تک سائنس اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ صرف اور صرف عورت کے انڈوں کے ذریعے اور عورت کے مادہ منویہ کے ذریعے بچے کی ولادت ہو جائے، مرد کا اس میں کسی بھی طور عمل دخل نہ ہو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے آج کے سائنس کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ تمام تر چیزیں سائنس کے ذریعے ممکن ہوتی ہیں، مذہب کا کوئی سروکار نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سرے سے ہے ہی نہیں، یا کائنات خود سے بنتی چلی آ رہی ہے۔ تو کائنات جو خود سے اگر بنی ہے اور آج تک کائنات خود سے چلتی چلی آ رہی ہے، تو پوری کائنات میں یہ دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ دو مثالیں بلکہ تین مثالیں ہمارے سامنے ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ اس طرح کی وہ مثالیں پیدا کی ہیں اور وہ مثالیں ہمارے لیے رکھی کہ جو رہتی دنیا کی سائنس کے لیے چیلنج رہیں گی۔ وہ تین مثالیں کون سی؟ حضرت آدم کی ولادت بغیر ماں اور باپ کے ہوئی، حضرت حوا کی ولادت بغیر ماں کے ہوئی،
اور حضرت حوا کی ولادت چونکہ حضرت آدم کی پسلی سے کی گئی، تو وہاں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہاں مرد کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا گیا۔ یہ دو مثالیں، اور تیسری مثال حضرت عیسیٰ کی۔ تو سائنس آج تک ایسی کوئی چوتھی مثال کیوں نہیں پیش کر سکی؟ اگر یہ دنیا خود چلتی ہے، اگر سائنس اس دنیا کو چلانے والی ہے، اور اگر عقل بھی اس دنیا کو لے کر چلنے والی ہے، تو سائنس کو بھی چاہیے تھا کہ پھر چوتھی کوئی مثال لے کر آتی، تاکہ پھر ہمارے سامنے قرآن کی یہ جو دعوے ہیں اور یہ جو تمام تر باتیں ہیں، پھر یہ چیزیں چیلنج کی جا سکتی۔ لیکن سائنس نہ تو آج تک لا سکی ہے، اور نہ ہی قیامت تک ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ بغیر انسانی عمل دخل کے، یعنی بغیر ماں کے عمل دخل کے صرف باپ سے اولاد پیدا ہو سکے، یا بغیر باپ کے عمل دخل کے صرف ماں سے اولاد پیدا ہو سکے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہم سائنس، اسلام، روبوٹکس سائنس کا قطعی طور پر مخالف نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سے جو آج کے دور میں روبوٹس پیدا کیے جا رہے ہیں تو وہ بھی تو انسان کی اور سائنس کی تخلیق ہے۔ روبوٹ میں اور انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روبوٹ ایک مشین ہے کہ جس کو انسان بیٹھ کر آپریٹ کرتا ہے، اور انسان خود اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو آپریٹ کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ روبوٹ کے اندر تو آپ جو فنکشنز رکھیں گے وہ اس حساب سے چلے گا، اور آپ نے اسے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اسی مقصد میں کام دے گا۔ ایک اگر گھریلو روبوٹ بنایا گیا تو وہ سرحد پر جا کر دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر ایک سرحد پر مقابلہ کرنے کے لیے روبوٹ بنایا گیا تو وہ گھر کے کام نہیں کر سکتا۔ جبکہ انسان وہ ہے کہ جو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہے، کہ جو ہر جگہ کھڑا ہو کر رب تعالیٰ کی عطا کی گئی تمام تر ذمہ داریوں کو وہ اچھے طریقے سے نبھا اور پورا کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ بالکل کائنات، یہ تمام کے تمام رب کائنات کی قدرت کی مظہر ہے۔ رب جب چاہے خلاف قانون اور خلاف فطرت چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بطور مثال رکھ سکتا ہے۔ دوسری ایک چیز یہاں پر اسی صورت میں عیسائیوں کے حوالے سے کہ جب عیسائی نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکالمہ کرنے کے لیے آئے، اور وہاں پر ان عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا، اور مباہلے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی، اور آپ علیہ السلام نے انہیں یہ دعوت دی کہ جس کا ذکر قرآن میں یہاں موجود ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ تم اے محبوب آپ انہیں فرما دیجیے کہ تم بلا دو اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو، اور تم خود بھی آؤ اور ہم بھی آئیں۔ یہ مباہلے کی آیتیں آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس زمن میں ہمارے یہاں ایک طبقہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا انکار کر کے ایک صاحبزادی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی اور حضور مباہلے کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ حقیقت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے افراد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، حضرت امام حسن تھے، امام حسین تھے، اور حضرت علی تھے۔ جب یہ ہستیاں گئیں تو ان ہستیوں کو اور اس واقعے کو کوٹ کر کے یہ بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو اس موقع پر کہ جب اپنے سارے گھر کے افراد کو لانا تھا تو حضور سب کو لے کر آتے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے 4 صاحبزادیاں ہیں، اور 3 صاحبزادے، یہ بعض روایت میں 2 صاحبزادے ہیں، جن میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سب سے بڑے ہیں کہ جن کے نام کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ ہیں۔ تو یہ وہ حضور کے صاحبزادے، اور پھر صاحبزادیوں میں حضرت سیدتنا زینب، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم، اور چوتھی اور آخری صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر، مباہلے کے موقع پر حضور 4 بیٹیوں کو کیوں لے کر نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مباہلہ جو ہوا یہ سن 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں ہوا، یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد 10ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور کے وصال سے تقریباً 1 سے 1.5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ صاحبزادیاں ان میں حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، ان کا نکاح ان کا جو وصال ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا وصال بھی سن 6 یا 4 ہجری میں، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وصال بھی
6 یا 7 ہجری میں حضرت زینب کا وصال ہوا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت صرف اور صرف حضرت فاطمہ ہی حضور کی صاحبزادیوں اور اولاد میں سے حیات تھی، نہ کوئی صاحبزادہ حیات تھا اور نہ ہی کوئی اور صاحبزادی باقی تھی، صرف حضرت فاطمہ ہی باقی تھی اور حضور حضرت فاطمہ کو اس وجہ سے صرف لے کر آئے۔ اس سے قطعی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معظمہ صرف ایک بیٹی تھی اور کوئی بیٹی نہیں تھی، اس وجہ سے حضور نہیں لے کر آئے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تقیہ کرنا ہمارے یہاں ایک طبقے کا اسی طبقے کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقیہ کرنا واجب ہے، اور اس بنیاد پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کی جاتی ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ کا گھر بھی جلایا اور بڑی آوازیں بھی لگائیں اور زبردستی ان سے حضرت علی سے بیعت بھی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت صرف تقیہ کرتے ہوئے اس وجہ سے کی کہ انہیں جان کا خوف تھا، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ شرعی اعتبار سے تقیہ کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ کہتے ہیں کہ کسی مقام پر انسان کو اپنی جان کا خوف ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ کا ساتھ دے دے، تقیہ یہ کہلاتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر تقیہ کرتے ہیں، یعنی ہم اور آپ یہ بالفرض مان لیں کہ حضرت علی حضرت ابوبکر کی خلافت سے راضی نہیں تھے اور تقیہ کر کے جان کی خوف سے وہ چپ رہے، تو پھر امام حسین کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یزید سے مقابلہ کرتے؟ پھر وہ بھی والد کے نقش قدم پر چلتے اور تقیہ کر کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا لیتے۔ یعنی اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں لیں تو یہ نظر آتا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین کا ایمان حضرت علی کے ایمان سے زیادہ قوی تھا کہ حضرت علی تو ڈر گئے معاذ اللہ، وہ انہوں نے تقیہ کر لیا، لیکن امام حسین نہیں ڈرے اور وہ مقابلے پر اتر آئے، جبکہ امام حسین سے کئی گنا بڑھ کر قوی اور مضبوط ایمان حضرت علی کا ہے۔ تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کا کوئی عمل کیا ہو۔ ہاں وقتی طور پر ایک ناراضگی ضرور پیدا ہوئی، اور اس ناراضگی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ناراض ہوئے کہ آپ لوگوں نے خلافت کی مشاورت میں مجھے شامل نہیں کیا، اور صرف یہی بات تھی کہ آپ لوگوں نے خلافت کی جب مشاورت کی اور جب آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو آپ دونوں نے مجھے اس مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا؟ کچھ دنوں تک یہ ناراضگی رہی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود ہی تشریف لائے اور آ کر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرتے رہے، ان کے مشیر رہے، ان کے بعد حضرت عمر کے مشیر رہے، اور ان کے بعد حضرت عثمان کے مشیر رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان پر جب بلبائیوں نے حملہ کیا تو ان کی حضرت عثمان کی حفاظت کرنے والوں میں جو دو بڑے نام آتے ہیں ان میں ایک امام حسن ہے اور دوسرے امام حسین ہیں۔ تو کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بزدل تھے، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر جو ہے وہ لات ماری گئی یا لکڑی ماری گئی جس سے ان کا حمل گرا، اور حضرت علی جو ہے وہ ایک ایسے اسلام کے شیر ہونے کے باوجود بھی اپنی زوجہ کی عزت نہ بچا سکے، اپنی زوجہ کی حفاظت نہ کر سکے، تو یہ ساری باتیں اس بات پر یہ بات بتاتی ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل تھے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے وہ بہادری عطا فرمائی کہ جو کائنات میں جس کی مثل اور کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ تو اس لیے یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بطور اعتقاد جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو اپنے اعتقاد کو بچا سکیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان